अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। जनाब के साथ इवनिंग लाउंज में और जनाब आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन एक दिन के बाद हो रही है। तो क्यों हो रही है वो तो मैं चले आपको आगे चल के बता दूंगी शो में, लेकिन आप लोग बताइए कैसे रहे आप लोगों का, कल का दिन कैसा रहा, आज का पूरा दिन कैसा रहा। शाम हो चुकी है, शाम तक में कुछ किया भी है या बस पूरा दिन जाया कर दिया और बस बैठकर आप लोग सोचते रहे कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए और फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत सुस्त होते हैं, जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो करना क्या चाहिए? सोचो, बिल्कुल सोचो, हर काम करने से पहले सोचो, लेकिन अमल के बगैर मेरा ख्याल है जिंदगी नहीं है। तो अमल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आपको जो बातें कह रही हूँ या आप लोगों की जो बातें सुन रही हूँ या मुझे कोई और जो बातें बता रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी उस पर अमल करूँ, और अमल से ही जिंदगी बनती है। इस पर थोड़ी सी और तफसील से रोशनी डालेंगे। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपकी ताबीर, आपका इसमें आजम भी आपको मालूम हो सकेगा। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने तमाम व्यूअर्स के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बिल्कुल खैरियत से रखे और अमन के साथ रखे, प्यार मोहब्बत के साथ रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जैसे कि अना साहिबा ने कहा कि प्यार और मोहब्बत और अखुवत और रवादारी, और उससे हट के अभी जो बात अभी अना साहिबा ने कही वो अना साहिबा आप ज़रा दोहराइए। मैं तो बिल्कुल यही बात करी थी कि हम लोग सोचते रहते हैं और अमल नहीं करते। देखिए, बात यह है कि सोचने के बारे में ज़रूर कहा गया है कि आप सोचें ज़रूर, लेकिन सोचने से सिर्फ जन्नत नहीं बनती, बिल्कुल, और जन्नत के लिए भी अमल की ज़रूरत है। सबसे बड़ा अमल जो है इंसान के लिए सबसे बड़ा अमल उसका गुस्से का कंट्रोल करना है। अच्छा, सबसे बड़ा अमल है कि अपना गुस्सा हम कंट्रोल करें। ओके। अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इतनी बड़ी बात कि मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जन्नती होने से कोई नहीं रोक सकता। गुस्से को कंट्रोल करने की रास्ते से देखें कि हमारा, और हम सबसे ज्यादा काम ही यही कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अमल है, अमल तो कर रहे हैं, लेकिन अमल कौन सा? नेगेटिव हमारी चीज ज्यादा है कि हम गुस्सा करें। हम अमल वो वाला करें कि गुस्सा ना करें, तो इससे हमारी जिंदगी खूबसूरत होगी, हमारे और बाकी जो अमाल हैं वो भी खूबसूरत हो सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया ना, तो गुस्सा आपकी तमाम नेकियों को, अच्छाइयों को खा जाता है। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो आपकी नेकियां, आपका उनका अजर आपको इंशाअल्लाह ताला बिलखुसूस मिलेगा। गुस्सा। लेकिन आमिर साहब, मैं अपने रूटीन में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे ऐसे लोग देखती हूँ जो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा, और मानते नहीं है कि हमने गुस्सा किया, या दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, या आपने मेरे लिए ऐसा किया था तो मुझे गुस्सा आया। तो क्या ये हमारे अपने हाथ में नहीं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि आपको गुस्सा दिलाए या ना दिलाए? कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बात से दूसरे को गुस्सा आ रहा है वो करे ही ना, खत्म होगी बात। अच्छा, चलें, छोड़ दें कि वो दूसरे का काम है, हमारा काम किया, अब हमें कोई गुस्सा दिला रहा है, अब हमारा काम क्या है? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ें। किसी दूसरे को इस बात का कसूरवार ठहराना कि आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, आपकी वजह से ऐसा होता है, आपकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्या ये भी ठीक है? देखें, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो शख्स आपसे ये गिला कर रहा है कि आपकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आता हूँ, या आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, या आपके इस काम की वजह से मुझे गुस्सा आता है, तो उस शख्स के सामने वो काम अंजाम ही ना दें, कोशिश कि उसे गुस्सा आए। हाँ, कि उसे गुस्सा आए। अच्छा, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, खुद को गुस्सा आ रहा है, तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और एक गिलास पानी ले लें और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम करके पानी पी लें। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पे दम कर लें। अच्छा, 4 लोग लड़ रहे हैं किसी जगह पे, आप करीब से गुजरे, आप चंद मिनट के लिए खड़े हो जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अमल तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जहाँ देखें, आप जा रहे हैं, आप ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा है, आपको ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। अमूमन घर पर ऐसा होता है कि आपस में कहीं ना कहीं गुस्सा ज़रूर नज़र आ रहा होता है छोटी छोटी बात पर,
آفیسز میں دیکھ لیجئے, وہاں پہ ورکرز آپس میں غصہ کر رہے, اور ایون وہاں پہ بھی غصہ ہو رہا ہے جہاں ایک دوسرے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, بالکل بالکل جانتا ہی نہیں. آپ کہیں اچھا سا مطلب موڈ ہے آپ کا, آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اچھا سا آج ڈنر کرنا ہے, آپ باہر جا رہے ہیں, آپ ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ نے جا کے لڑائی شروع کر دی آپ نے ویٹر کے ساتھ, اس کے اوپر ہو سکے تمہیں میں نے یہی کہا تھا تو وہ ہے, اور وہ مطلب کہیں پر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ, انجان لوگوں کے ساتھ بھی غصہ کرنا شروع کر دیتے. تو غصے کو میرے خیال ہے کہ کنٹرول کرنا بہترین ہے. اگر آپ غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ انسان بہت کمزور ہے. بالکل بے شک, دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو, بالکل. اور کہتے ہیں کہ غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے. خاموشی بھی ہے, خاموشی تو بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالتی ہے. اگر غصہ آ رہے بس چپ ہو جائے, چپ ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ چپ ہونا بھی ایک انتہا ہو جاتی ہے, اور بڑے اس کے لیے بھی بڑے جگر کی ضرورت ہوتی ہے, جگر کی ضرورت سیریسلی. لیکن کاش ایسا میں یہاں پر آپ لوگوں کو بول رہی ہوں گی, آپ لوگ وہاں بیٹھے سن رہے ہوں گے, آپ کسی اور کو ایسی بات بتا رہے ہوں گے, لیکن وہی ہم ہی لوگ ہیں جو غصے میں اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور غصہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ دوسرے اپنے لیے تو پرابلم. میں تو کہتی ہوں غصہ جو کر رہا ہے اس کے ٹوٹلی, میں نے ایک بات پڑھی تھی, بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ غصہ کرنا کسی دوسرے کے لیے نقصان نہیں, اپنا نقصان ہے, اپنا انتقام ہے. آپ کسی غصہ کرو تو دوسرے سے انتقام نہیں لے رہے, خود سے انتقام لے رہے ہیں. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, عقل کو کھا جاتا ہے. آج ہم لوگ کتنی غصے والی باتیں کریں, کتنے پیار سے کیونکہ ہم آپ کو سمجھا رہے, سکھا رہے. تو آج کیا کرنا ہے, آپ لوگ کال کرو مجھے جلدی سے اور مجھے بتاؤ کہ غصے میں سب سے زیادہ کیا کام ہے. سب سے زیادہ شاؤٹ کر دیتے ہو, چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے, تاکہ ہم آج آپ کے غصے کو عامر صاحب بتائیں کہ اس غصے کو آپ کس طریقے سے بہترین طور پر. تو میں سمجھوں گی کہ آج کے ہمارے شو کا مقصد بڑا اچھے طریقے سے پورا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. کوئی یہ ہم غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے, کسی کا یہ کہ میں رونا شروع کر دیتے, کسی کوئی کہے کہ میں چیخنا شروع کر دیتے, کوئی کہ میں نقصان پہنچانا شروع کر دیتے, کوئی کچھ. تو آج عامر صاحب آپ نے ان لوگوں کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو جلدی سے مجھے کال کیجیے, آپ بتائیے کہ اگر آپ غصہ, یہ مت کہیں کہ غصہ آپ کو نہیں آتا, بہت کم لوگ ہوں گے جو واقعی غصہ نہیں کرتے, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہمارے سامنے اس وقت اسکرین کے سامنے موجود ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, اور یقیناً کرتے ہیں. تو کرنا کیا, آپ نے کال کرنی, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. عامر صاحب ساتھ ساتھ آپ کو دعا بھی بتائیں گے کہ کوئی دعا آپ ساتھ ساتھ پڑھیں. درود شریف تو آپ نے سب سے بڑی پیاری بات بتائی کہ درود شریف پڑھنا ہے, لیکن غصے میں جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کو کیسے روکا جا سکتا ہے وہ کام کرنا ہے. عامر صاحب میں غصہ کرتی ہوں تو میں شاؤٹ کرتی ہوں, سیریسلی. میں لوگوں کے سامنے اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اپنی کمزوری جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے, بلکہ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. تو اگر میں اس غصے کو کنٹرول کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر پانی پیئیں. آپ پانی پیو, ٹھنڈا پانی یا کوئی بھی پانی, نہیں ٹھنڈا ہو, نارمل ہو, جو بھی ہو, پانی پی لیں آپ. ٹھیک ہے, ایک کالر کو بھی شامل کروں گے. السلام علیکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیر سے. آپ کیسے ہیں باجی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. میرے بھائی تو سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. عامر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. حیدر بھائی وعلیکم السلام. حیدر بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. خدا آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے اور بڑی زندگی دے, ہماری تو یہی دعا ہے. اللہم آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے. آمین. اچھا یہ بتائیے حیدر بھائی, جیسے لوگ پروگرام میں آتے ہیں, یہ ایک بڑی ایک نالج ہے, اگر یہ کوئی سمجھے تو آپ سے سبق سیکھ لے. بس یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو خوشیاں بانٹیں اور خوش رہنے کا سلیقہ سکھائیں. اسی میں بہتری ہے نا. خدا بھی اس میں راضی ہے, کسی کو خوش کرو, کسی کا خیال کرو, بالکل اسی میں خدا بھی راضی ہے, بے شک, کسی کی بھلائی میں. اچھا چلیے تو مجھے بتائیے حیدر بھائی, غصہ کرتے ہیں آپ؟ غصہ ہلو غصہ کرتے ہیں آپ؟ غصہ تو ہر ایک انسان کو آ جاتا ہے, کسی نہ کسی بات پر آتا ہے باجی, لیکن غصہ اتنا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ غصے میں اپنی جو جان ہے اس کو خطرہ ہے, اور یہ جو خون ہے وہ بھی جلتا ہے. غصے میں کسی کو معاف کریں تو اس میں بہتری ہے. غصے میں بہت پیاری بات ہے, لیکن حیدر بھائی آپ نے کہا غصہ ہر انسان کو آتا ہے. آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں دیکھیں وہ والی چیز بتائیں جو سب سے پہلے آپ سے غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہے. چیختے ہیں دوسرے کے اوپر, یا آپ کوئی چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, یا بالکل چپ ہو جاتے, کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے.
میں تو یہی محسوس کرتا ہوں تو خاموشی بھی بہتری ہے، خاموشی بھی بہتری ہے غصے میں باجی. بالکل، بہت بہت پیاری بات کی ہے، بہت ہی پیاری. جب انسان خاموش ہو جائے گا تو اس کا جو تیز خون ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں، وہ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بات ہی بھول جائے گا. اور محبت کریں، جیسے عامر صاحب نے کہا تھا محبتیں بانٹیں، کسی کو خوشیاں دیں. جی جی، اس میں ہی بہتری ہے عامر صاحب. جی بالکل، بہت بہت شکریہ کال بھائی، کرنے کا. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کی ہے اور بڑی پیاری بات کی ہے. مجھے تو آپ کی آواز سے بھی لگتا ہے کہ غصہ نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کی آواز اور لہجے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے نرم خو ہیں، کتنے پولائٹ ہیں. تو بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ خاموشی اور ہم اسی خاموشی پہ بات کر رہے تھے. اور ویسے بڑی اچھی بات آپ نے ابھی کہی، اور تھوڑا سا میری نالج میں بھی اضافہ ہوا کہ آپ کو ماشاءاللہ آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے سیریسلی، کیونکہ میرے اتنے پیارے پیارے سے کالرز ہیں تو وہ جو ہم آوازیں سنتے ہیں، زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایکسپریشنز بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہمارا فیس ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب ہم آوازیں سنتے رہتے ہیں، کیونکہ مجھے تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں شوز کرتے ہوئے اور کالز لیتے ہوئے، تو ہوتا کیا ہے کہ ان کالز کی بدولت میں ایک پرسنالٹی بنا لیتی ہوں کہ یہ اس طرح کی آواز ہے تو یہ اس طرح کی خاتون ہوں گی یا اس طرح کے صاحب ہوں گے. تو اس سے مجھے ایک آئیڈیا ہوتا تھا، اور یقین مانے کہ یہ میری میں 100% تو نہیں کہوں گی، لیکن میں بہت سارے ایسے کالر ریگولر کالر سے جب میں ملی ہوں تو ان کی شخصیت مجھے ویسی ہی لگی ہے جیسے میں نے سوچی. ایکسیلنٹ بھائی، اس بات پہ تو کلیپنگ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. لیکن اتنے اچھے اچھے لوگ، اگر ہم ویسے بھی ہر کسی کو اچھا سمجھے، چاہے وہ اچھا ہو نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا بنایا، کچھ نہ کچھ خامیاں آ جاتی ہیں، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان کو صرف دور کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کے اندر اتنی ساری خامیاں ہیں، ہم لوگ اتنے سارے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہوتی ہے. بے شک، یہ بات تو صحیح نا کہ 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ. وہ صرف میرے خیال فرشتے بھی 100% نہیں، فرشتے بھی 100% نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ 100%، اللہ تعالیٰ 100% ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی دنیا میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ 100% رہے. بالکل، وہ ایک جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں، ورنہ باقی تمام بھی علیہ السلام سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انبیاء کرام سے بھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل. ہاں، یہ تو ہم اتنی بار پڑھ چکے کہ وہ مکمل تھی، لیکن ہم انسانوں کی اپنی بات کریں، ہم تو خیر ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا تو ان سے کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ کوئی کتنا بھی حسین ہو، دیکھنے پر بھی سوچ رہے ہو کہ جی یہ انسان خوبصورتی میں بس اینڈ ہے نا، تو وہ بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی کمی کسی انسان کے اندر لازمی ہوتی ہے. تو ہمارے اندر ایک نہیں، شاید میرے اندر 10 کمیاں، 20 کمیاں، 100 کمیاں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کوشش کروں گی اور آپ لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 100 کمیوں میں سے اگر آپ 100% نہیں کر سکتے تو کم سے کم 50% تو ٹرائی کریں. 50% تو صحیح اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج عہد کرو. ابھی تک تو جیسے مجھے حیدر بھائی نے بتایا ہے کہ خاموشی بہترین ہے، لیکن وہ لوگ بھی بتائیں کہ جو غصے میں ایسا کام کر دیتے ہیں اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے. ایون اللہ معاف کرے، ہم آئے دن کرائم شوز دیکھتے ہیں، عامر صاحب دیکھتے ہیں ایسی ایسی سٹوریز، باپ بیٹے کی، ماں کی، بہو کی، فیملی ریلیشنز، چاچا بھتیجا، اور یہ ان میں کتنی بے دردی سے غصے میں کیا ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ پچھتاتے رہتے ہیں. اور بعد میں ان کے آخری جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سننے والے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت برا کیا، شاید وہ وقت واپس پڑ رہا ہے. تو یہ غصہ تھا جو ان کو اس مقام پہ لے کر آیا. اپنے تو بچھڑے ساتھ میں وہ بھی چلے گئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. چلو کہ غصے میں انسان نے اپنا فائدہ کر دیا. لوگ عزت کے نام پر اتنے قتل کر دیتے ہیں، عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، پراپرٹی کے نام پر، اور اس طرح کی زمین کی. ابھی میں سیریسلی میں نے صبح نیوز سنی تھی کہ 2 بچوں کو جو ہے وہ دشمنی کے بنا پر، چھوٹے معصوم بچے، دشمنی کسی اور سے، ماں باپ سے ہوگی، پتہ نہیں چچا سے ہوگی، پتہ نہیں کس سے ہوگی، بیچارے معصوم چلے گئے. اب وہ بندہ پکڑا گیا ایٹ دی اسپاٹ، ٹھیک ہے. اب وہ پچھتا رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ غلطی میرے خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آتی.